बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से बात करने में थोड़ा सा तो मुश्किल होगा, लेकिन आज के व्लॉग में 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत हैं, जिसमें एक तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जंग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जब से शाहिदा खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल सामने आ गए हैं। और हम पहले भी कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके बाद अभी पीपल्स पार्टी की बारी है, वहाँ भी ये तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके साथ शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू एक अरब चैनल को दी थी और उस पर इंडियन मीडिया के अंदर पाकिस्तान का बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है और साथ कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के मुज़ाकरात की पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया है। ये इंतहाई शर्मनाक किस्म की डेवलपमेंट है, बदकिस्मती से पाकिस्तान के लिए। और सऊदी अरब ने तारीख़ में शायद पहली बार पाकिस्तान के सामने कुछ शराइत रखे हैं, और मेरे ख्याल में माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सऊदी अरब की तरफ से हमें इस किस्म का जवाब मिला हो कि अभी सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को आंखें दिखाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। एक किस्म का जरदारी को एक बड़ा रिलीफ करप्शन केसेस के अंदर मिल चुका है, और उसके साथ साथ IMF ने पाकिस्तान से क्या डिमांड्स की हैं। और आखिर में बात करेंगे न्यूजीलैंड के एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के जिसने इस्लामी दुनिया के अंदर 2019 में काफ़ी बड़ी मकबूलियत हासिल की थी। आज उन्होंने बाकायदा अपने ओहदे से और सियासत से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया, और ये शायद मेरे ख्याल में इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी सबक है, तो उस पर भी बात करेंगे। पहली बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर तोड़ फोड़ का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, और उसमें शरीफ ख़ानदान की तरफ से एक सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आया है। सुलेमान शहबाज जो शहबाज शरीफ के छोटे साहिबजादे हैं, और उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल के ख़िलाफ़ एक ट्वीट की है। असल में उनका टारगेट मिफ्ताह इस्माइल था, लेकिन बाकी भी उन्होंने साबिक 2 वज़ीर ख़जाना को बीच में शामिल कर दिया। अपने एक ट्वीट के अंदर वो लिखते हैं कि आखिरी 3 वज़ीर ख़जाना जोकर थे। उन्होंने एक जोकर शो चलाया। इसाक डार साहब ने 1998 में एटमी धमाकों के बाद डिफ़ॉल्ट को टाल दिया। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, वो अपने अज़म व हिम्मत के लिए अपना बेहतरीन शॉट दे रहे हैं। 3 जोकर उन्हें बारूदी सुरंगें बिछा दी है। मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो भी उनकी पार्टी के अंदर अगर कोई बात करेगा तो उसका यही हशर बन जाता है कि शरीफ ख़ानदान एक माफिया की तरह फिर सामने आ जाते हैं, और वो किसी भी मुखालिफ आवाज़ को बर्दाश्त पार्टी के अंदर नहीं कर सकते। जो भी लोग मरियम नवाज़ को पार्टी के सरबराह, जो मुतवक्के अगले सरबराह बल्कि अभी गैर एलानिया सरबराह बन गई है, उसको अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर उनका यही हशर किया जाएगा कि शरीफ ख़ानदान के अंदर से उसको लॉन्च किया गया। ये मिफ्ताह इस्माइल, और अभी अगले आप देख लें कि खाकान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ भी इस किस्म की चीज़ें आएंगी। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर इब्तिदा है, और ये इब्तिदा अभी आगे आने वाले दिनों के अंदर आप देख लेंगे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से काफ़ी सारे ऐसे लोग जो ख़ानदानी सियासत से तंग आ चुके हैं, वो बगावत करके इनके तरफ आएंगे, और ये एक नई पार्टी बनेगी। उसमें पीपल्स पार्टी के अंदर से भी ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ लोग आएंगे, और ये पाकिस्तान के अंदर इन दोनों जमातों को तोड़ने और इनको ख़त्म करने के लिए बज़ाहिर इस्तेमाल किया जाएगा। और मेरे ख़्याल में शाहिद खाकान अब्बासी की जो एक इमेज है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने बाकी जो नून लीग के लोग हैं उनके मुकाबले में बड़ा अच्छा है, और इसी वजह से शायद वो लोगों को, उनके जमातों के लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात पैदा होंगे, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं। और अभी मरियम नवाज़ की वापसी के हवाले से आप देख ले कि पहले बताया जाता था 21 जनवरी को आ रही है, अभी कह रही है कि 29 जनवरी को आ रही है। ये वही नवाज शरीफ साहब वाला फार्मूला है कि कभी अगस्त में आ रहे हैं, कभी सितंबर में आ रहे हैं, कभी नवंबर में आ रहे हैं, कभी दिसंबर में आ रहे हैं, और आखिरकार फिर ये खबर सामने आ गई कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी से इनकार कर दिया। मेरे ख्याल में चीज़ उसी तरफ शायद कि बढ़ रही है, लेकिन ये है कि मरियम नवाज़ को मुस्लिम लीग के अंदर जो हकीकी वर्कर है
اور جو خاندانی سیاست کے خلاف ہے لیکن وہ خاموش تھے، وہ ابھی کھل کر سامنے آئیں گے، کیونکہ ان کو ایک لیڈر مل چکا ہے خاقان عباسی کی صورت میں، اور وہ لوگ ابھی مسلم لیگ نون کو دھکا دے کر وہاں سے نکل آ جائیں گے، اور یہ آنے والی دنوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور یہ میرے خیال میں ان کے اگلے الیکشن سے پہلے اس قسم کی جو چیزیں اگر ہوں گے تو اس سے ان دونوں جماعتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج آصف زرداری کو ایک اور بڑا ریلیف مل گیا، وہاں پہ کوئی ٹٹا کے اندر واٹر سپلائی اسکیم میں 30 ملین روپے کے خرد برد کا کوئی کیس ان پہ بنا تھا، اور آج عدالت نے اس کو واپس کر دیا۔ ان کو ایک بہت بڑا ریلیف مبارک ہو کہ مسلسل جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں وہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کو وہ کیسز معاف ہوتے جا رہی ہے، تو یہ ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اور پاکستانی قوم کا پیسہ اگر کوئی لوٹتا ہے تو لوٹنے دے، کیونکہ ان کا پوچھنے والا تو ویسے بھی کوئی ہے نہیں، اور ان کو وہ کھل کر اجازت دی گئی کہ آپ نیب قانون کے اندر ترامیم کریں، اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کریں، اور اس وقت کسی نے بھی ان کو نہیں روکا۔ تو یہ ہمارے پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی اور پی ڈی ایم کے لوگوں کے جو خوف کا سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 35 جو ٹاپ لیڈرز تھے تحریک انصاف کے، ان کے استعفے منظور کرنے کے باوجود عمران خان نے باقی لوگوں کو اسمبلی میں جانے کا حکم دیا تھا، اور جب سے اسپیکر کو اس بات کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ باقی لوگ آ رہے ہیں، ان کے تقریباً 70-80 لوگ رہ گئے ہیں، اور وہ یہاں پہ آ کر ان سے اپوزیشن لیڈر اور جو باقی عہدے ہیں اپوزیشن کے لیے وہ ان سے چھین لیں گے، تو اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی مزید استعفوں کے منظوری کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور ایک بڑا عجیب قسم کا موقف اسپیکر نے آج پیش کیا، جو میڈیا پہ ان کا خبر میرے نظروں سے گزرا، کہ جن لوگوں کے استعفے میں نے منظور کر لیے ہیں ان کو میں نے میڈیا پہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے ریزگنیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور مجھے وہاں سے اطمینان ہوا۔ تو یہ بڑا ایک عجیب قسم کا موقف ہے، یا تو سارے لوگوں کے منظور کرے جو آپ کے سامنے پڑے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو مطلب اس قسم کا جو موقف ہے یہ تو ایک خوف اور ایک ڈر اور ان چیزوں کی ایک کھل کر اظہار ہے کہ مطلب اتنے یہ لوگ خوفزدہ ہو چکے ہیں، اور جو ایک زرداری سب پہ باری ان کی حالت دیکھ لے کہ ابھی وہ بیچارہ بھی منظر عام سے غائب ہو چکا ہے، اور لندن اور یہاں پہ اسلام آباد کے اندر اتنا خوف ہے کہ یہ تحریک انصاف والوں کو کس طرح روکیں گے، ان لوگوں نے تو ہمارے جینا حرام کر دیا۔ یہ ان کی حقیقت ہے، مطلب یہ پاکستان کے وہ پولیٹیشین ہیں جو پاکستانی قوم ان کو اپنے ملک کے ایک قسم کے لیڈر مان رہے تھے، لیکن آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ 9 مہینوں میں عمران خان نے ان سارے لوگوں کو کس طرح ایکسپوز کر دیا کہ یہ کس طرح کی لیڈر ہے، اور یہ سخت حالات میں کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی وہ اصلیت جو تھی وہ قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ اسی طرح آج الیکشن کمیشن نے آخرکار عمران خان کے 7 حلقوں سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہے۔ عمران خان نے جو ضمنی الیکشنوں میں 7 نشستوں پہ کامیابی حاصل کی تھی، ابھی اس کا اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان نہیں جائیں گے کہ وہ قومی اسمبلی میں حلف اٹھائی۔ اسی طرح یہ نشستیں ان کے پاس رہیں گے، اور 7 جو 35 پہ اگر ضمنی الیکشن کرنے ہیں تو وہاں سے بھی عمران خان الیکشن میں حصہ لیں گے۔ ساتھ شہباز شریف نے ایک انٹرویو دی تھی ایک عرب براڈ کاسٹر کو، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں اور سارے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہمارے 3 جنگیں ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے جتنا نقصان پہنچا تھا اور اس قسم کی کچھ چیزیں کی تھی، اور اس پہ ابھی بھارتی میڈیا پاکستان کا بڑا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ آپ بھی دیکھ لیں کہ انڈین میڈیا پہ کیا کچھ چل رہا ہے۔ ہیڈ لائنز کے بعد ماتری بھومی میں آگے بڑھیں گے۔ 75 سال بعد پاکستان کے پردھان منتری کا وہ قبول نامہ سامنے آیا ہے جو ہندوستان لگاتار کہتا آ رہا ہے۔ العربیہ چینل کو دیے انٹرویو میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اپنا سبق سیکھ چکا ہے۔ ہم نے بھارت کے خلاف 3 جنگ لڑی اور ہر یدھ کا نتیجہ زیادہ پاکستان کے لیے اور زیادہ مصیبتیں، بے روزگاری اور غریبی ہی لے کر آیا ہے۔ شہباز شریف نے انٹرویو کے دوران بھارت سے بات چیت کی پیشکش بھی کی، جسے بھارت نے ٹھکرا دیا ہے۔ یہ ہندوستانی میڈیا کی جو ایک مذاق اڑا رہے ہیں پاکستان، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو اس قسم کی لیڈرز ملے ہیں
جن کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور جو یہ سمجھتے بھی نہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا اصل مسئلہ ہے کیا۔ ہندوستان کے ساتھ ہمارا اصل مسئلہ تجارت کا نہیں، کشمیر کا ہے، اور کشمیر اگر ان لوگوں کے سامنے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے تو پھر یہ 75 سال سے پاکستان کہ نے اتنی زیادہ قربانیاں کیوں دی، اور پھر 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں نے کیوں قربانیاں دی؟ مطلب ان کے خون کے ساتھ اگر آپ غداری کریں گے تو یہ پاکستانی قوم کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ بہت سخت ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بڑا افسوسناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہے اور سٹیٹمنٹ ہے جو ہم یہاں پہ سن رہے ہیں۔ ایک اور جو خطرناک چیز ہے جو مجھے پہلی مرتبہ شاید مجھے یاد ہے جتنا میں نے صحافت کی، کہ سعودی عرب نے پاکستان کو امداد ملنے میں تاخیر کی وجہ بتا دی، کہ مطلب سعودی عرب کیوں پاکستان کو امداد نہیں دے رہے ہیں۔ ویسے ان کی بات تو بالکل درست ہے، جو سعودی عرب کے ایک منسٹر کی طرف سے بات سامنے آئی ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک کے ساتھ جو ان کا اتنا قریبی دوست ہے، اور ماضی میں کبھی بھی اس قسم کے شرائط ہم سے ڈیمانڈ نہیں کیے گئے تھے جو ابھی کر رہے ہیں۔ اور یہ جیو کی خبر ہے جو مسلم لیگ نون کا اپنا ایک قسم کا ٹی وی چینل ہے، اور وہ بتا رہی ہے کہ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سعودی پہلے کسی شرط کے بغیر پیسے دے دیا کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ سعودی عرب اپنے لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے، جو ہم سے امداد لیتے ہیں انہیں بھی یہی کرنا ہوگا، ٹیکس نظام میں اصلاحات لانا ہوگی۔ انہوں نے ڈیوس میں جاری عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں کہا کہ سعودی عرب غیر مشروط گرانٹس کا طریقہ بدل رہا ہے، پاکستان کی امداد جاری رہے گی، انہیں بھی چاہیے کہ معاشی اصلاحات کرے۔ انہوں نے کہا پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے، پاکستان کو دیے گئے ڈپازٹس کی مدت بڑھا چکے ہیں، تیل اور دیگر سہولتیں دے رہی ہے، پاکستان کو بھی جواب میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ یہ پہلی مرتبہ یہ چیزیں ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان دوست ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہ اب اس قسم کے ڈیمانڈز کر رہے ہیں۔ مطلب سعودی عرب، UAE، قطر اور چائنا کبھی بھی اس قسم کے ڈیمانڈز نہیں کرتے تھے ہم سے اوپنلی، اور یہ ابھی اوپنلی میڈیا کے سامنے یہ بات کر رہی ہے اور میڈیا پہ یہ چیزیں آ رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 9 مہینوں میں پاکستان کے نہ صرف اکانومی کو تباہ کر دی گئی، پاکستان کے اندر سیکیورٹی صورتحال کو بھی تباہ کر دیا گیا، بلکہ پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بھی اس نہج پہ پہنچا دی گئی۔ اور اس میں بڑا قصور مسلم لیگ نون کا تو ہے، لیکن یہ بلاول بھٹو کا قصور ہے، کہ بلاول بھٹو ایک ایسا وزیر خارجہ پاکستان کا ثابت ہوا کہ ان کی وجہ سے آپ دیکھ رہی ہے یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائے کہ یہ آپ کے خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے اور یہ آپ کے وزیر خارجہ کی ناکامی ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی ٹریننگ کو لا کر یہاں پہ بٹھائیں گے اور اس کو یہاں سے آپ ٹریننگ کروائیں گے تو پھر آپ کے ملک کے جو انٹرسٹ ہے وہ تو تباہ ہوں گے۔ تو ایک ٹریننگ کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اس پہ پاکستان کے انٹرسٹ کو تباہ کر دیا، کہ آج یہ بیانات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ زرداری اور نواز شریف نے جتنا ظلم کیا، اور مولانا فضل الرحمان نے تو شاید 75 سال میں کسی اور نے اتنا نہیں کیا ہوگا، کہ آپ اس قسم کے ٹریننگز کو لا کر یہاں پہ بٹھائے اور اس پہ آپ اکانومی کو بھی تباہ کرے، سیکیورٹی کو بھی تباہ کرے، اور آپ ملک خارجہ پالیسی کو بھی تباہ کرے۔ اور اس میں باجوہ صاحب کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے ہوئی تھی، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کر کے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیا۔ اسی طرح IMF کے حوالے سے یہ جو عائشہ بخش جو ایک قسم کی منسٹر ہیں، اور اس نے سینٹ کے اندر وہاں پہ کمیٹی کو بریفنگ دی کہ IMF کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ وہ ڈیمانڈز تو سامنے میڈیا پہ نہیں آئے، لیکن ساتھ ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ ہمیں کسی اور طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ بہت ایک خطرناک چیز ہے۔ دیکھیں، اگر IMF پاکستان کی سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے اگر کچھ ڈیمانڈ کریں گے، فرض کرے، تو یہ پاکستانی قوم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ میرے خیال میں اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ انتخابات کر کے ایک مستحکم حکومت لائے تاکہ یہ معاملات حل ہو جائے، ورنہ یہ پاکستان کو اور بھی نقصان پہنچے گا۔ مطلب جن لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا، پلیز مزید اس پاکستان کو تباہ مت کرے۔
یہ ہمارا ملک ہے, یہاں پہ ہمارا جینا مرنا ہے, ہم یہاں سے نہیں جا سکتے. تو کب تک پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا؟ یہ میرے خیال میں ان لوگوں کو پوری طور پہ حکومت سے نکالنا پڑے گا, ورنہ پاکستان کو اور بھی نقصان پہنچ جائے گا. اور پلیز یہ جو طاقتور حال کی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ ان چیزوں میں مزید دیر مت کریں. اگر آپ کریں گے تو پاکستان کو اور بھی نقصان پہنچے گا. مطلب یہ جو بارودی سرنگیں بچائے گئے ہیں, یہ بارودی سرنگیں اگلی جو بھی حکومت آئے گی ان کو تباہ کر دیا. وہ ان بارودی سرنگوں کو اگر ڈیفیوز کریں گے تو ان کے 3 سال کم از کم اس میں لگیں گے. تو مطلب بہت بڑا نقصان پاکستان کو پہنچا دیا. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اگلی جو بھی حکومت آئے گی وہ کس طرح ان معاملات سے نکلیں گے. ایک اور جو آخری خبر ہے وہ جسنڈا ارڈرن ہے, جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم تھی. اور شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2019 میں وہاں پہ 2 مساجد پہ اٹیک ہوا تھا اور اس میں 51 مسلمان شہید ہوئے تھے. اور اس وقت ان کا جو گیسچر تھا اور اس وزیر اعظم کا جو رسپانس تھا, پوری اسلامی دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا. اور اسی وجہ سے لوگ ان سے بہت پیار اور محبت کرتے تھے. اور یہ وہ وزیر اعظم تھی کہ وہ 2 مرتبہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم بن گئی. اور انہوں نے اپنے اس چھوٹے ملک کو بہت آگے لے کر گیا. اور اسپیشلی کرونا وائرس کے دوران ان کی جو پالیسیز تھی, انہوں نے اپنے ملک کو محفوظ رکھا. اور WHO اور باقی دنیا نے بھی اس کے بہت تعریف کی پاکستان کے ساتھ ساتھ. تو آج انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ وہ بحیثیت وزیر اعظم 7 فروری کو مستعفی ہو کر مزید سیاست میں حصہ لینے کا نہیں سوچ رہی. اور اسی طرح اپریل تک وہ MP رہے گی. اور اس کے بعد پھر وہ سیاست کو خیر بات کہہ کر اگلے الیکشن میں وہ حصہ نہیں لیں گے. مطلب ان کی حکومت کا ابھی تقریباً 1 سال باقی تھا. لیکن اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں نے بہت خدمت کی اور میرے ایک بیٹی ہے, یہ اس کی ایج تقریباً 42 سال ہے. یہ جب 36 سال کی تھی تو اس وقت یہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم بنی تھی. اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے ملک کی بہت زیادہ خدمت کی اور اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور آگے آ جائے, کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ میں ہی وزیر اعظم یہاں پہ رہوں گی. تو کوئی اور آ جائے پارٹی کے اندر, جو ہماری پارٹی ہے ان کے MPs اپنا ایک اور لیڈر بنائے اور اس کو وزیر اعظم بنائیں گے اور وہ پھر اپنے ملک کی خدمت کریں گے. مطلب ایک طرف آپ دیکھ لیں, یہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ پاکستان جہاں پہ آپ کی 3 مرتبہ جو بندہ وزیر اعظم رہے ہیں وہ 4تھی مرتبہ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. ابھی ایک بار پھر آپ کے پاکستانی فوج کو نشانہ بنانے کا ایک نیا بیانیہ اس نے لانچ کر دیا ہے. اور ایک یہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہے کہ خود وہاں سے الگ ہو کر کہتی ہے کہ نہیں کوئی اور آ جائے, اور پارٹی سے کہتی ہے کہ آپ اپنا ایک اور لیڈر منتخب کریں تاکہ وہ قوم کی خدمت کرے. تو اس میں پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ کسی بھی خاندانی سیاستدان جو مسلسل حکومت کے ساتھ چمٹے رہے اور پھر اپنے بیٹوں کو لے کر آئے, اپنے بھائیوں کو لے کر آئے, تو آپ ان لوگوں کو ڈسکریج کریں. آپ اس قسم کی جمہوریت جب اپنے ملک کے اندر لائیں گے تب پاکستان ترقی کرے گا. اگر آپ اپنے ملک کے اندر اس قسم کی جمہوریت نہیں لے کر آئیں گے تو یاد رہے کہ یہ خاندانی سیاسی جماعت کے موجودگی میں پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.